Assalamu alaikum everyone. Myself Rasna Naz as your host. I'm nutritionist by profession and working as project coordinator at Holacure, Pakistan. Holacure is a healthcare app, which is a savior in this pandemic situation, a step towards the digitalization. It is in the launching process with the incredible features, online appointments connecting doctors and patients anywhere, anytime. We have free video and audio consultations, house and clinic visits, 32 plus medical categories, easy payment methods, and financial assistance. We perfectly ensure your privacy and health related data. You can easily book your appointments with 3 steps: find a doctor, review a doctor, and book an appointment. So let's begin our session with Dr. Ali Javed, our honorable guest speaker, on the topic dementia and its prevalence in Pakistan. Dr. Ali is an MD PhD with training both in clinical and basic neuroscience, and he is currently working as joint professor at University of Texas Health Sciences. He has various publications and has been featured in BBC and Pakistan Times. Assalamu alaikum and welcome, Dr. Ali. How are you? Assalamu alaikum. Thanks a lot for having me on the show. So, moving to our discussion, we will start with the term dementia. So, what is dementia? Dementia, it's a constellation of many symptoms which come together. So usually people think that dementia would indicate memory problems. That is just one feature of it. But basically, sudden progressive changes in behavior and cognitive aspects, which involve not only problems with forgetfulness, but also like problems with behavior and what we call as executive dysfunction. That would mean that inability to calculate, inability to recall, inability to execute daily functions. Probably when they all come together, we call it dementia. And it's usually dementia is like a symptom, just like how fever can be a symptom of infection. Dementia is a symptom of underlying disease process which is going in the brain, which can be in the form of Alzheimer's disease or some other similar diseases, or it can also be a manifestation of stroke or any other cardiovascular diseases which can start then affecting the brain. So dementia is a symptom, you can say broadly, which indicates underlying brain pathology and affects behavior and cognition at a broad level. So, Dr. Ali, how do we recognize that the person is having dementia and is gonna be the patient and is going towards the other medical conditions like Alzheimer? All right. So I'll have a hybrid of Urdu and English, I think, so that लोग पूरी तरह से समझ सकें. So dementia, as I said, एक condition है जो कि progress करता है. इसमें start में symptoms बहुत mild होंगे, जो कई दफ़ा इतने notice नहीं किए जाते, and then eventually as it progresses, तो फिर symptoms इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि then they become very prominent or itni disability ho jati hai ki everyone starts noticing it. So the whole challenge is to identify it early enough so that we can adapt the surroundings which are more conducive to the patient, and also we can start the treatment and therapy early. So dementia se pehle ek stage hoti hai, we call it minimal cognitive impairment, MCI, जिसमें बहुत ही minute किस्म के symptoms होते हैं, जैसे आपको नाम भूलने स्टार्ट हो जाते हैं, आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको वर्ड फाइंडिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर छोटे मोटे चेंजेस इस तरह के कि कीज रख के भूल जाना. फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो एक नॉर्मल सा जो ओरिएंटेशन एक रास्ता जिस पे आप जाते रहते हैं पहले, वो आपको अचानक से भूल जाए. या कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि एक टेम्पररी कंफ्यूजन की स्टेज आती है कि लेट्स से मतलब older gentlemen or women, like they're walking home और अचानक से उन्हें रास्ता भूल जाए, अचानक से उन्हें, for example, अब इसमें जो एक चीज सोचने वाली है वो ये कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में किसी के ऊपर भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं. तो इस तरह के कंडीशंस, इस तरह के सिम्टम्स अगर आए in a stress-free environment, so then it is indicating
کہ یہ ڈیمینشیا سے پہلے والی اسٹیج جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے. اینڈ ایز دا سمٹمس پروگریس تو پھر بہت سی چینجز ہوں گی. پھر اس میں ٹپکلی ریپیٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ایک کویشچن کیا ہے ڈیمینشیا کے پیشنٹ سے, انہوں نے آنسر دے دی ہے, وہ پھر دوبارہ اسی بات کو رپیٹ کریں گے. لائک ٹپکلی فار ایگزامپل اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے تو they will not remember کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں. یا آپ ان سے کوئی ایسا کویشچن پوچھیں, وہ آپ سے کوئی کویشچن پوچھیں تو وہ اسے رپیٹ کریں گے. فار ایگزامپل آپ کسی نئے پرسن سے ملی ہیں تو وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ نے نام بتایا لیکن 5 منٹس بعد انہیں بھول چکا ہوگا کہ آپ کون ہیں. تو ایک اس طرح کی ایک پروگریشن ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ سمٹمس بڑھتے ہیں. But the very initial manifestation is word finding problems, confusion, issues with recall. So usually it happens like when people come in older age, تو ان کو کچھ اس طرح سے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھولتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. وی سے یہ عمر کا تقاضا ہے, so we don't take it seriously these things. Why do you think like why don't people take it seriously and don't think it like I think that اس it میں could. جی ایک تو یہ ہے کہ جنرلی اگر ہم دیکھیں باہر کی سوسائٹیز میں تو ایلڈرلی جو ہیں ان کی ایک بہت انڈیپینڈنٹ اور ایک ہیلدی قسم کی لائف ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ایک کلچرلی پاکستان میں کہ جب بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ایک آئسولیٹ, انہیں رسپیکٹ تو بہت دی جاتی ہے لیکن ان کی انڈیپینڈنس بھی کرٹیل ہو جاتی ہے. وہ فار ایگزامپل اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, اپر پورشن میں کہیں پہ ایک کمرے میں رہتے ہیں, زیادہ رجحان ان کا مطلب ہو جاتا ہے ریلیجن کی طرف یا اس طرح, وچ از ایبسلیٹلی فائن. بٹ اس میں بس ہوتا یہ ہے کہ پھر کیونکہ ان کی لائف جنرلی تھوڑا سا آئسولیشن میں جا رہی ہے, ان کی انڈیپینڈنس کم ہو رہی ہے, تو پھر ان کے بارے میں یہ چیزیں زیادہ سیریسلی بھی نہیں لی جاتی. اور کیونکہ ڈیمینشیا پریکٹیکلی اٹس اے مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو جس پہ بہت کم ہمارا جنرلی فوکس ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک چیز اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ریز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایجنگ جو ہے, اولڈ ایج از اے رسک فیکٹر فار ڈیمینشیا, بٹ اولڈ ایج ڈز ناٹ ایکول ڈیمینشیا. ڈیمینشیا اولڈ ایج میں زیادہ پایا جاتا ہے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اولڈ ایج والے کو ڈیمینشیا ہوگا. تو اٹس ناٹ اے نارمل پارٹ آف ایجنگ. ہیلدی ایجنگ بھی ہو سکتی ہے جس میں ڈیمینشیا نہیں ہوتا یا اور ڈفرینٹ النیسز جو ہیں وہ نہیں ہوتی. تو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس آئی تھنک بہت زیادہ ضروری ہے. سیکنڈلی یہ کہ اگر ہم ڈیمینشیا دیکھیں تو کمپیئر ٹو ویسٹ جہاں پہ ڈیمینشیا اسٹارٹ ہوتا ہے جنرلی آفٹر 75 ہمیں اس کی مینیفیسٹیشنز ملنی اسٹارٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہاں پہ 60 ایون سم ٹائمز بیفور 60 بھی ڈیمینشیا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ جنرلی جو رسک فیکٹرز ہیں ان پہ فوکس نہیں کیا جاتا, اس کی ڈیٹیکشن جو ہے اس کے بارے میں اتنا فوکس نہیں ہوتا, اور مطلب لوگ اسے لائٹلی لیتے ہیں, تو پھر وہ بڑھتا رہتا ہے. Yes, sir. So, sir, what there are things that are studied about dementia. There are some facts like nutrient deficiencies also are linked to dementia. They lead to dementia. Like how they play a role in that. جی اس میں یہ ہے کہ ڈیمینشیا کے بارے میں جو اس کی ڈفرینٹ سب ٹائپس ہیں, اگر آپ if you allow me I'll go a little bit into that تاکہ ایک اسٹریم لائن ہم کر سکیں اکارڈنگلی. تو ڈیمینشیا دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ریورسیبل ڈیمینشیا اور ایک ہوتا ہے ایریورسیبل ڈیمینشیا. تو جو ریورسیبل ڈیمینشیا ہوتا ہے وہ کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. ناؤ دیٹ کنڈیشن کوڈ بی آپ کا تھائرائڈ فنکشن نہیں کر رہا تو برین میں سلونیس آ گئی ہے, جو الیکٹریکل سگنلز ہیں برین میں وہ سلو ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ڈیمینشیا ہوتا ہے. اسی طرح کئی دفعہ ایک کنڈیشن ہوتا ہے برین اگر ٹراما ہو ایکسیڈنٹ وغیرہ کے بعد, اکثر موٹر بائکرز میں جو ہیلمٹ نہیں پہنتے انہیں ہوتا ہے سب ڈیورل ہیماٹوما ہوتا ہے کہ ایک بلڈ کلاٹ آ گیا اسکل کے نیچے اور برین سے اوپر, وہ باہر سے پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے. اب اس میں بھی جو ڈیمینشیا ہوگا وہ انٹرنل پروسیس نہیں ہے, ایک ایکسٹرنل پروسیس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تیسری جو ایک ڈیمینشیا کئی دفعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے. تو وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی, تھائرائڈ اور یہ جو سب ڈیورل ہیماٹوما, یہ سارے ریورسیبل ڈیمینشیاز کہلاتے ہیں کہ اگر آپ نے وائٹامن B12 سپلیمنٹ کر دی تو ڈیمینشیا ٹھیک ہو جائے گا. تھائرائڈ
کو آپ نارملائز کر دیں تو ڈیمینشیا ٹھیک ہو جائے گا، یا ہیماٹوما کو سرجیکلی ریموو کر دیں تو ڈیمینشیا ٹھیک ہو جائے گا. پھر ایک ہوتے ہیں ریورسیبل ڈیمینشیاز. ریورسیبل ڈیمینشیاز آر ڈیو ٹو ڈیزیزز وی کال آز نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز. تو نیورو ڈیجنریشن کا مطلب یہ ہے کہ نیورونس ڈی جنریٹ کر رہے ہیں، مطلب نیورونس دے آر ڈائنگ. اینڈ اس کے بارے میں کچھ ابھی تک ہمیں پتہ ہے، لائک وی ڈونٹ ہیو آل دا نالج اباؤٹ اٹ یٹ. وہ نیورونس وائی ڈو دے اسٹارٹ ڈائنگ. اب یہ جو ڈیمینشیاز ہوتے ہیں یہ irreversible انہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں آپ ریورس نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پارٹ برین کا لوز ہو گیا اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے. مطلب ٹرائلس ہیں اسٹیم سیلس پہ، بٹ وی آر ناٹ دیئر یٹ کہ ہم اسے واپس لا سکیں. اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان irreversible dementias میں we slow down the disease process، یا پھر ہم کسی اور ایلیمنٹ سے ان کی cognition میموری کو انہانس کر سکیں. اب دونوں میں نیوٹریشن کا رول ہے. پہلے والے میں تو سمپل ہے، وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے، آپ نے سپلیمنٹ کر دیا ڈیمینشیا ٹھیک ہو جائے گا. دوسرے والے میں یہ ہے کہ کچھ رسک فیکٹرز جو ہیں وہ پری ڈسپوز کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ڈائٹ بچا سکتی ہے اس نیورو ڈیجنریشن کے پروسیس کو. جیسے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، کو انزائم Q10 جو ہے اس کا ایک بہت بینیفٹ ہے. اسی طرح اومیگا 3 جو ہے وہ سلو ڈاؤن کرتا ہے اس پروسیس کو. وی آلسو نو کہ پرو بایوٹکس کا ایک بہت ایلیمنٹ ہے جو انفلیمیشن ہو جاتی ہے برین میں ڈیورنگ ڈیمینشیا، اسے ٹون ڈاؤن کرنے میں. سو ڈیفینیٹلی نیوٹریشن کا رول دونوں میں ہے. I see. So, sir, you have been researching on the cure or treatment for dementia. So, would you please tell us about that? That how much you have researched, and is there any cure, and where we are at this point in dementia, and specifically in Pakistan? جی I mean this is something which is broadly for all dementia patients. But یہ ہے کہ ڈیمینشیا کی ایک اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں ابھی تک ہم نے سمٹمس کو کم کرنے کے لیے وی ہیو سم تھراپیز جو میموری کو انہانس کر سکیں، اور یا پھر جو اس کا پروسیس ہے اسے ہم سلو ڈاؤن کر سکیں. بٹ ابھی کوئی کیوریٹو تھراپی اس کی نہیں ہے. تو لائک مائی سیلف جو میری ریسرچ ہے اس میں ہم نے 2 ایلیمنٹس اس کے اندر آتے ہیں. وی ڈسکورڈ لائک اے نیو پاتھ وے ان دا برین جو کہ اب نارملی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ڈیمینشیا کا یہ پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے، جب نیورو ڈیجنریشن اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس پاتھ وے کو اگر ہم ٹریٹ کر سکیں لائک تھرو انجیکٹنگ دوز مالیکولز ان دا برین یا پھر ایکسٹرنلی، تو ہم اس ڈیمینشیا کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور اگر وہ مائلڈ کیسز میں ہے تو اسے کچھ حد تک ہم آپ کہہ لیں کہ نارملائز بھی کر سکتے ہیں. تو دیٹ از what it is about. اب اس میں یہ ہے کہ جو انجیکشنز جو برین میں دیے جاتے ہیں that's itself like a very invasive procedure. So dementia کے پیشنٹس کیونکہ اولڈ ہوتے ہیں اور fragile ہوتے ہیں، so we actually do not want to go for that therapy, but instead we want to come up with ways in which ہم targeted pharmacological therapy کر سکیں، کہ ہم ایسے انہیں میڈیکیشنز دیں جو کہ باقی باڈی میں سائڈ افیکٹس نہ کریں، بٹ برین میں جا کے اسپیسیفک ریجنس میں انہانس کریں اور نیورو ڈیجنریشن کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کریں. تو اس میں لائک definitely we have come up with a number of strategies which can be like very helpful. Okay. Sir, I was studying, and as I came to know that as a child you also suffered from a neurological illness. So, but you came over it, and you are perfectly fine now. So, how was that? I mean, was it the cure, or it was like miraculous, or was it the perfect cure for the illness? نہیں that is different of course from dementia. وہ تو ایک demyelinating disease ہے، اسے ہم کہتے ہیں Guillain-Barré syndrome. It's a little bit like multiple sclerosis. اور یہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مسلز ہیں ان کو سپلائی ہوتی ہے نیورونس کی، وہ جب اپنا فنکشن لوز کریں تو اس کی وجہ سے مسل اسٹارٹ گیٹنگ ان ایکٹیویٹڈ، اور یہ اسینڈنگ پیٹرن میں ہوتا ہے. اور جب یہ لنگس تک آتا ہے تو تو لنگس کے اگر مسلس کام نہیں کریں گے تو اٹ کین بی فیٹل.
اس کی ابھی تو ایک بہت اسٹینڈرڈ تھراپی ہے IVIGs، بیکاز یہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، تو اینٹی باڈیز کو آپ نے بلاک کرنا ہوتا ہے، ان کا فنکشن انہبٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے انٹراوینس امیونوگلوبولنس دی جاتی ہیں. تو بٹ اینی ویز جب یہ مجھے یہ ہوا تھا دیٹ واز لائک آئی واز 10 years old، 1995 کی یہ بات ہے. تو اس وقت جو IVIGs تھیں دیٹ واز این ایکسپیریمنٹل تھراپی. So as I was given this experimental therapy, which slowly, they discovered it has become a cure. But this is like, very unrelated to dementia. I see. So we will want to know the types of dementia. Like dementia is a term, it is a symptom, but it lead to other diseases. So what are those diseases that can be Different that? underlying diseases in dementia ki. As you mentioned, it's a symptom. So ایک جو most common ہے that is Alzheimer disease، جس کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن ہر سب ٹائپ کی اپنی prominent manifestations بھی ہوتی ہیں. Alzheimer میں مین پرابلم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میموری سے ریلیٹڈ. میموری کے بعد جو اس میں افیکٹ آئے گا وہ ہوگا جو ایسوشیٹیو کارٹیکس، ہم کہتے ہیں کہ میموری بھی امپیئر ہو رہی ہے، لیکن ساتھ جو آپ کی ابیلٹی ہوتی ہے چیزوں کو لنک اپ کرنے کی، وہ بھی افیکٹڈ. پھر ویژوئل اسپیشل نیویگیشن کے مسئلے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انہیں کہیں کہ بھائی سرکل بنا کے دکھاؤ یا ٹرائنگل بنا کے دکھاؤ، they won't be able to, they will get confused. اسی لیے انہیں پھر راستے ڈھونڈنے میں، اورینٹیشن میں بھی پرابلمس ہوتے ہیں. پھر ایک اور سب ٹائپ ہے، وی کال اٹ فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا. اس میں دو پرومیننٹ سمٹم جو ہیں، ایک بیہیویئر افیکٹ ہوتا ہے، اس میں فرنٹل انہیبیشن آ جاتی ہے. ایسے بیہیویئر جو کہ سوشلی اناپروپریٹ ہیں، پیشنٹ وہ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح ٹیمپورل جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مینلی لینگویج میں مسئلہ ہوا ہے. a lot of times we see patients کہ انہیں کوئی مطلب خود سے وہ نئے ورڈ بنانا اسٹارٹ کر دیں گے، یا ایک لینگویج جو ہے اس کا پروننسیشن ان کی خراب ہو جائے گی. sometimes even accent different ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اور سب ٹائپ ہے. پھر ایک تھرڈ ایک ویری کامن سب ٹائپ از واسکولر ڈیمینشیا. یہ یوزلی ہوتا ہے پیشنٹس میں جن میں آلریڈی کوئی کارڈیو واسکولر پرابلم ہو، ہائپر ٹینشن ہو، کولیسٹرول کے ایشوز ہوں، اوبیزٹی کے ایشوز ہوں. اس میں چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ آپ کہہ لیں اسٹروک ہو جاتے ہیں، اور پھر جو برین کی کنیکٹیوٹی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اس میں مینیفیسٹیشنز ہوں گی مینلی inability to concentrate, confusion, inability to link things together. پھر ایک فورتھ کامن ٹائپ جو ہے دیٹ از پارکنسن ڈیزیز. تو پارکنسن یوزلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹریمر ہے، بٹ سم ٹائمز اس میں ڈیمینشیا بھی ہوتا ہے، اور ایکچولی مور کامنلی اس میں فرسٹ سمپٹم جو ہے وہ کوگنیٹو ہوتا ہے، ٹریمر بعد میں آتا ہے. تو یہ میجر سب ٹائپس ہیں جو کہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگین آئی وڈ ایمفسائز دو ٹیک ہوم میسیجز جو ہیں، انفیکٹ تین ہیں لیکن دو میں ابھی بتاؤں گا اور ایک ٹورڈز دی اینڈ. فرسٹ کہ dementia is not a part of aging. Old age does not equal dementia. ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. Secondly, dementia does not mean only memory problems. Dementia میں جیسے کہ ابھی میں نے ایکسپلین کیا ڈفرینٹ قسم کے فیچرز ہو سکتے ہیں، اور یہ سارے آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں جب آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو یا اولڈر پیرنٹس کو آبزرو کرتے ہیں. ان میں سے کچھ بھی ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ ان کی پراپر نیورولوجیکل انویسٹیگیشن کریں. اور جنرلی جو ڈائٹ کی ہم بات کر رہے تھے، اس کو تو ایون ڈیمینشیا سے پہلے ہی چیک میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کسی کی ایج ہو گئی ہے ابو 50، دے شوڈ اسٹارٹ لکنگ انٹو کہ ان میں کوئی مینیفیسٹیشن تو نہیں ہے، کوئی سمپٹم تو نہیں ہے، اور پھر ڈائٹ اپنی امپروو کریں تاکہ پروسیس کو ڈیلے کیا جا سکے. Sir, what are the statistical analysis of dementia in Pakistan? پاکستان کے اندر جو ہے ڈیمینشیا کو انڈر ریپرزینٹ کیا گیا ہے. لائک اس کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جنرلی وہ آپ کو کہیں گے کہ پاکستان میں اراؤنڈ تقریباً 2 لاکھ جو ہیں 2 لاکھ پیشنٹس ہیں ڈیمینشیا کے، وچ از اے گراس انڈر ریپرزنٹیشن. کیونکہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا کہ ایلڈرلی اگر پاپولیشن ہماری دیکھیں تو وہ کافی زیادہ ہے، اور ڈیمینشیا کا آنسیٹ بھی ارلی ہو رہا ہے، لیکن جو اسٹیٹسٹکس ہیں دے آر ناٹ ایکچولی ریپرزینٹیو آف دا ایکچوئل سچویشن. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایز یو ور سیئنگ اکثر لوگ جو ہیں
سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایج کا تقاضا ہے اور ایج کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے, تو وہ کبھی نیورولوجسٹ کے پاس جاتا ہی نہیں. پھر ہمارے پاس ایکسپرٹ نیورولوجسٹ جو ہیں, دس از ایکچولی اسپیسیفک فیلڈ, نیورو سائیکائٹری ہم اسے کہتے ہیں. I think maybe in Pakistan there is not even like one expert in that. Regular neurologist اسے ٹریٹ کر رہے ہیں, بٹ ڈیمینشیا کی ایک اسپیشلائزڈ کیئر ہوتی ہے. تو کیونکہ وہ اسپیشلسٹ تک جا نہیں رہے, ان کی رپورٹنگ صحیح نہیں ہو رہی, تو اسٹیٹسٹکس بہت کم ڈیمینشیا شو کر رہے ہیں. ایکچولی اس میں آئی تھنک بہت زیادہ ہوگا. بٹ آئی وڈ فیل از کہ ایٹ لیسٹ اگر ہماری پاپولیشن ابو 60 جو ہے, if that is let's say around like 2.5-3 crore people, so I would say کہ اس میں کم از کم 1/3 جو ہے میں ہمیں ڈیمینشیا ملے گا. Like I was studying and I came to know that every second one case is diagnosed overall the world, and there are like 47.5 million dementia sufferers worldwide. So like we need treatments here, and the doctor neuropsychiatrist specifically. So what you think, what could be the future, and what are the steps that are going towards this field, as mental health is a taboo in Pakistan? جی اس میں لائک آئی تھنک اویئرنیس ایک تو بہت ضروری ہے. آئی تھنک ہیوج رول کین بی پلیڈ بائی پیپل ان دا میڈیا. آئی تھنک اسے مین اسٹریم میں لانا چاہیے. سیکنڈلی آئی تھنک اگر آپ باہر دیکھیں تو there have been a lot of even movies جن میں mental health issues کو highlight کیا گیا. Alzheimer کے اوپر there are a couple of films as well. Still Alice for example ایک تھی which really patronized ایسے mental health. Schizophrenia کے اوپر there was a beautiful mind. So I think ایک تو اس چیز کو media people can play a huge role in highlighting that. I have one friend in the media, Usman Mukhtar, who's actually I think doing a fantastic job in highlighting it on his social media. But I think we definitely need more celebrities talking about it. Secondly, I think this needs to be sort of organized at a state level by the health ministry. کہ آپ کوئی screening program رکھیں, attach it to something. For example, retirement جب ہوتی ہے 60 کی ایج میں, تو کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک ہم ڈیمینشیا کی اسیسمنٹ یا جنرل جیریاٹرک ہیلتھ کی اسیسمنٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. اٹ کین بی پارٹ آف دا پیکج, ریٹائرمنٹ پیکج جو ملتا ہے امپلائیز کو. تو آئی تھنک اگر یہ اس طرح ہو سکے تو اس کی ڈیٹیکشن بھی بہتر ہوگی اور ٹریٹمنٹس بھی بہت جلدی ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح فار ایگزامپل کچھ رسک فیکٹر ہیں, جیسے ڈائبٹیز میں ویسکولر ڈیمینشیا ہوتا ہے. اور ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ پاکستان میں ڈائبیٹکس جو ہوتے ہیں وہ روٹینلی جاتے ہیں اپنی فیٹ کی اسیسمنٹ کے لیے, کیونکہ دیٹس they are like concerned کہ ان کے فٹ میں کوئی پرابلم نہ آ جائے. تو اگر ہم اگین فٹ کی اسیسمنٹ کے ساتھ کوگنیٹو اسیسمنٹ بھی اٹیچ کر دیں گے تو اگین ہمیں بہت فائدہ مل سکتا ہے ڈیمینشیا کو ارلی اسیس کرنے کا. سیکنڈلی فیوچر کی جو آپ بات کر رہی تھی, آئی تھنک ٹریٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی بہت امپروو ہو رہی ہے. میں نے جب میڈیکل اسکول فنش کیا تھا, اٹس اباؤٹ 12 years, اس وقت جو ٹریٹمنٹ تھی ورسز ابھی جو ٹریٹمنٹ ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سو دیر ہیو بین اسٹڈی پروگریس. لیکن ٹریٹمنٹس بھی جو آ رہی ہیں وہ اس لیول پہ کام کرتی ہیں جب ڈیمینشیا بہت مائلڈ ہوتا ہے. تو جب تک ڈیٹیکشن ہم امپروو نہیں کریں گے اور ارلی انٹرونشن نہیں کریں گے تو ان ٹریٹمنٹس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. I think this is something which ideas ہیں میرے ذہن میں جو میں نے آپ سے شیئر کیا, I think which can be adapted, اور definitely اس کے بارے میں awareness بڑھائی جائے. Simply اگر even health professional سے جب میں بات کرتا ہوں and you mention dementia, تو اکثر لوگوں کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ dementia کیا ہے. پھر جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں انہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم تو مجھے بھی ہوتا ہے, and they start laughing. اگین ہمیں ڈسٹنکشن کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی اسٹریسفل انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں یا کسی اور وجہ سے یو ہیو تھنگز آن یور مائنڈ, اور اگر آپ کو کوئی نام یاد نہیں آ رہا تو دیٹ از ناٹ ڈیمینشیا. لیکن اگر آپ کے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں انہیں آپ کا نام یاد نہیں آ رہا
تو دیٹ از این انڈیکیشن آف ڈیمینشیا. آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا ہوتا ہے پوری سچویشن کا. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سیریسلی لینا چاہیے. اور اگین لائک اویئرنیس کو جس طرح انکریز کیا جا سکتا ہے. It's very important. Like for now, like we are in Pakistan and ابھی تو یہاں پہ سائیکالوجسٹ کی اویئرنیس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکائٹرسٹ پیپل اسٹل تھنک کہ دس پرسن از میڈ, دیٹس وائی ہی از کنسلٹنگ اے سائیکالوجسٹ اور اے سائیکائٹرسٹ. دیٹ از very like unethical and not acceptable. I'm a nutritionist. Even nutritionists are in the Pakistan, like they are gaining, like renewing themselves, their field. Usually لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, کھانا تو ہم کھاتے ہی ہیں, so what is it کہ آپ لوگ اتنا کیا کمال کر لیتے ہو کہ ہمارے کھانے کو جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہو. These are all the things that are interconnected and play a part in all the fields, in all medical fields. That's what I think. So there is a I think question you're right. in the comment, like جنرل ایک مائنڈ سیٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ تبھی امپروو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے ایٹ دا پراپر چینلس. تو کچھ چیزوں میں ایسے ہوتا ہے کہ اتنی اسٹرانگ ان کے بارے میں کیمپین ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کا مطلب ایک تھوڑا سا فالو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے کووڈ از اے پرفیکٹ ایگزامپل کہ ابھی تو اینی انفارچونیٹ سینیریو ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جب آیا تھا تو بیکاز دیر واز لائک اے ویری ریپڈ سرج آف اس کے بارے میں لائک کنسرن, تو آئی تھنک ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں نے اس کو فالو کیا. تو آئی تھنک اسی طرح اگر ڈیمینشیا کے اوپر لائک اس کو دیکھا جائے کہ اوکے اٹس اے سلو ڈیزیز, اٹس اے پروگریسو ڈیزیز, بٹ اٹس اے فیٹل ڈیزیز ان دی. تو اس کے اوپر جو ہے فوکس اسی طرح ہی رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا فار ایگزامپل اپنے گرینڈ پیرنٹس میں یا اپنے پیرنٹس میں, اور ارلی آپ نے انٹرونشن اسٹارٹ کر دی اور ایک طریقہ سیکھ لیا کہ ان کی لائف کو کیسے امپروو کرنا ہے, تو آپ ان کی لائف اسپین میں 5 to 10 years مور ایڈ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ انہیں ایک بہت ہی میزریبل اسٹیٹ میں مطلب وہ آپ کو چھوڑ جائیں in a couple of years. Yes. So there is a question in the comment section that is the pregnancy can be the onset of dementia. جی پریگنینسی میں ایز سچ ڈیمینشیا یہ جو میں نے یہ بتایا ہے جو نیورو ڈیجنریشن والا ہوتا ہے اس کا آن سیٹ تو نہیں ہوگا, وہ تو جنرلی مطلب اولڈر ایج میں ہوتا ہے جب پریگنینسی تب نہیں ہوتی, بٹ پریگنینسی میں کوگنیٹو ایشوز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز آف دا ہارمونل چینجز اور سم ٹائمز ایکٹیویشن آف آلسو آٹو امیون پاتھ ویز ان دا باڈی. تو اس میں کوگنیشن کے اوپر چینجز ہو سکتے ہیں, بیہیویئر کے اوپر ایشوز ہو سکتے ہیں. اس میں بھی اسیسمنٹ ضروری ہے تھرو اے نیورولوجسٹ, جو آپ کو ٹریٹمنٹ ملے گی دیٹ از لائک much different from like what they give in dementia. So again it's a very good question, because again like I want to highlight کہ even for example dementia سے related symptoms وہ stress کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں, depression کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں, thyroid dysfunction کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. ان کی بھی assessment ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ dementia ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. Thank you so much, sir. We will come to the end of our discussion. So what میں چھوٹا سا ٹیک ہوم میسج دینا چاہوں گا. یہ کہ ڈیمینشیا کے پیشنٹ سے بات کس طرح کرنی ہے, آئی تھنک اس کے اوپر بالکل اویئرنیس نہیں ہے. اور ایک جو جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ ڈیمینشیا کے پیشنٹس کو یوزلی لوگ کریکٹ کرتے رہتے ہیں, تو آپ نے انہیں کریکٹ نہیں کرنا ہوتا. اگر فار ایگزامپل انہوں نے آپ کو ٹائم غلط بتایا ہے کہ نام غلط بتایا ہے, تو اس میں ایک اسٹریٹجی آپ فالو کرتے ہیں کہ آپ اس وقت تو انہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں, ایگری کرتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن اس کے بعد جہاں پہ انہوں نے مسٹیک کی انہیں دکھاتے ہیں, انہیں شو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر انہوں نے نام غلط لے لیا ان کے سامنے, جینٹل مین انہیں ڈیمینشیا ہے, ان کا گرینڈ چائلڈ آیا جس کا نام ہے علی, تو انہوں نے غلطی سے علی کی جگہ عمر کہہ دی ہے, تو آپ کریکٹ نہ کریں انہیں. آپ اس کے بعد یہ کریں کہ فار ایگزامپل کہیں پہ جہاں پہ اس کا نام لکھا ہو فیس بک پروفائل پہ یا کہیں اور, آپ دکھائیں اور کہیں کہ اس کا نام یہ تو نہیں ہے, پھر انہیں خود ہی یاد آ جائے گا. اس میں ان کا ایک اسٹریس لیول کم ہوتا ہے, ایک فرسٹریشن کم ہوتی ہے,
اور اس طرح اسے ہم کہتے ہیں ریمینسنس تھراپی، اس طرح ان کو امپروو ہم کر سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ انہیں ڈسٹریکٹ کیا جائے. ڈسٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر اسٹک ہو گئے ہیں ایک کنورسیشن کرتے ہوئے، تو ایک حد تک آپ انہیں اس اسٹریس میں رہنے دیں کہ اچھا آپ یاد کریں یاد کریں یاد کریں، لیکن اگر وہ نہیں یاد آ رہا تو آپ تھوڑا سا ٹاپک شفٹ کر لیں تاکہ ان کا ایک پروسیس ذرا ایزی ہو جائے. آئی تھنک اس کے اوپر بہت سی بات کی جا سکتی ہے، لائک بٹ ایک دو پوائنٹرز میں دینا چاہ رہا تھا، اینڈ مے بی another time I will go into more detail about this. Thank you so much, Dr. Ali. So we will end with our discussion. And would you like to say a few words for the Holacure? No, I think definitely in the pandemic situation, it's a very good idea. Again, we have to think کہ کوئی ایسا پلیٹفارم ہونا چاہیے جہاں پہ like physicians and patients can directly communicate, اور ایک through a proper channel اس میں پھر ایک check and balance بھی ہو, reviews based on how you treat the patients. Because generally, for example, I love to give back to my country. میں پاکستان میں نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہیلپ ہو سکے کروں. بٹ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی پیشنٹس واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, کبھی فیس بک پہ, تو وہ اس میں کئی دفعہ تو میں ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ میسج ریکویسٹ میں چلا جاتا ہے, اینڈ یو لک ایٹ اٹ 6 months لیٹر, جب تک مے بی جنہیں ہیلپ کی ضرورت تھی ان کی کنڈیشن تھوڑا سا زیادہ مطلب ڈیٹیریٹ کر رہی ہو. آئی تھنک اس پلیٹ فارم کا ڈیفینیٹلی بہت یوٹیلیٹی ہے, اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ اس میں ڈیمینشیا کے بھی جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی کوئی پراپر ایک آرگنائز سسٹم سوچ سکیں کہ انہیں تھراپی بھی مل سکے, سائیکو تھراپی بھی مل سکے جہاں پہ ضرورت ہے, اور جو کنونشنل میڈیکیشن بیسڈ تھراپی ہے وہ بھی مل سکے. Okay, ending to our discussion, let's not forget to fight for those who can't remember. Thank you so much, Dr. Ali, for your time and joining us on the Holacure platform. And thank you, viewers, for staying with us. We'll meet you with another great session soon. Stay tuned. Holacure, so say hello to cure. Allah Hafiz.